बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है वकास मीर और आप सुन रहे हैं उर्दू पॉडकास्ट। पाकिस्तान में जो सैलाब इस वक्त तबाही मचा रहा है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम वेलकम करते हैं आज के स्पेशल गेस्ट को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वकास भी, मेरा नाम हामिद फ़ारूक है और मैं अलखिदमत यूरोप का प्रेसिडेंट रहा हूँ। अलखिदमत पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे रिलीफ का खिदमत का काम कर रही है और इस वक्त जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, पाकिस्तान में फ्लड की वजह से बहुत से लोग बेचारे अपने घरों से बेघर हुए हैं, तो उनकी इमदाद और रिलीफ के लिए हम वक्त काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का हामिद भाई। आज आपकी तरफ से मैं जानना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान में इस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आई हुई है उसके ऊपर आप हमें थोड़ा सा बताएं। पाकिस्तान में सैलाब की सिचुएशन अभी जो है किस किस इलाके में आप मदद पहुंचा चुके हैं और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में हमें। जी, वकास भी, पाकिस्तान का तकरीबन बलूचिस्तान का पूरा सूबा, KPK के बहुत से अजला, सिंध का बहुत बड़ा हिस्सा और जनूबी पंजाब, ये इलाके पानी की जद में हैं और बहुत से मुख्तलिफ मकामात पे पानी जो है वो अभी भी खड़ा हुआ है, पानी को इवैक्यूएट नहीं किया जा सका। मैं खुद बज़ाते खुद जो है वो अपने कुछ दोस्तों के साथ अलखिदमत के प्लेटफॉर्म से DG खान का जो इलाका है और उससे जो मुत्तसिल तहसीलें हैं जहाँ पे तबाही हुई है सैलाब की वजह से, उन जगहों को देख कर आया हूँ और वहाँ पर हालात बहुत ही नागुफ्ता बे हैं। जिन बेचारे लोगों के घरों की छतें गिर गई हैं, वो अब सिर्फ़ एक ही उम्मीद पे बैठे हैं कि कोई अल्लाह का बंदा हमें हमारे घर की छत जो है वो डाल के दे दे। लोग बेचारे वो छप्पर बना के उसके नीचे धूप के वक़्त साए में बैठ जाते हैं या बारिश के वक़्त पानी से बचने के लिए उसके नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन और उनके पास कोई सोर्स नहीं है कि वो कहीं पर किसी जगह पे जो है वो छत उनको प्रोवाइड हो। तो कुछ घरों के अंदर जो है वो सामान जो है वो मौजूद है, लेकिन बाकी जो उनकी चीज़ें हैं वो ज़ाया हो गई हैं, जानवर ज़ाया हो गए हैं। तो इस तरह बहुत ही सीरियस सिचुएशन है और सक्खर का जो इलाका है, वहाँ पे आपने वीडियोज़ के अंदर देखा होगा, बलूचिस्तान का जो इलाका है, रुझान का इलाका है, वहाँ पे तो पूरे-पूरे गाँव, 200 घरों के, 300 घरों के गाँव पानी के साथ जो है वो बह के चले गए हैं। तो एक बहुत बड़ी आज़माइश है पाकिस्तानी कौम के ऊपर, सख़्त हालात हैं और लोग बेचारे इस वक़्त पाकिस्तानी जो है वो आपकी इमदाद के मुंतज़िर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद भाई। जैसे कि हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तान की मदद हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो पाकिस्तानी अब्रॉड रहते हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा दिल खोल के मदद की है अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों की। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए और ये भी बताइएगा कि कुछ हमारे लिसनर्स हैं जो पूछते हैं कि बलूचिस्तान के इलाके से कोई ज़्यादा इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही कि वहाँ पर क्या काम हो रहा है जबकि वहाँ से शुरुआत हुई है। तो इसके बारे में भी थोड़ा-सा ज़रूर शेयर कीजिए कि जो लिसनर्स इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, जो डोनर्स इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, उनको जवाब मिल जाए। जी, वक़ास भी, नो डाउट जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की है और अपने पाकिस्तानी बहन-भाइयों को मुसीबत के इस वक़्त में उन्होंने याद रखा है। बहुत ज़्यादा डोनेशंस बाहर से पाकिस्तान आई हैं। पाकिस्तानियों की तरफ से भी और नॉन पाकिस्तानीज़ की तरफ से भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। हम इसको अप्रिशिएट करते हैं और बाकी जो आपने पूछा है कि ये इमदाद कैसे पाकिस्तान पहुँचती है मुस्तहिक़ अफ़राद तक, तो अल-ख़िदमत का बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। हमारे पास जितनी भी रकम यहाँ पे यूरोप में इकट्ठी होती है, उस सब अमाउंट को हम जो है वो अल-ख़िदमत फाउंडेशन पाकिस्तान जो रिलीफ़ का काम कर रही है, उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं और फिर अल-ख़िदमत फाउंडेशन पाकिस्तान जिस इलाके में जिस चीज़ की ज़रूरत हो, वहाँ पे उसको इस्तेमाल करती है। अल-ख़िदमत फाउंडेशन का एक यूनिक पहलू ये है बाकी ऑर्गनाइज़ेशंस की बनिस्बत कि इसका नेटवर्क पूरे मुल्क के अंदर मौजूद है। आपने बलूचिस्तान का ज़िक्र किया, सबसे पहले अल-ख़िदमत ने बलूचिस्तान के इलाकों ही के अंदर जहाँ पे सैलाब ने तबाही मचाना शुरू की, तो उन इलाकों को रिलीफ़ और रेस्क्यू का काम जो है वो बलूचिस्तान से शुरू हुआ। ये बात ठीक है कि मीडिया के अंदर बलूचिस्तान के हवाले से अपडेट्स नहीं आ रही। बलूचिस्तान वैसे ही बेचारा जो है वो इस हवाले से पहले भी मीडिया और तरक्की और इन चीज़ों में पीछे रहा है। लेकिन अल-ख़िदमत के रज़ाकार वहाँ पे मौजूद हैं। परसों भी मेरी बलूचिस्तान का जो इलाका खुज़दार है, वहाँ पे जो ज़िम्मेदार हैं, उनसे बात हुई है
اور وہاں پہ جو مساجد اور جو دینی درسگاہیں ہیں جو تباہ ہوئی ہیں، اس کی ایک پوری لسٹ وہ بنا رہے ہیں، اور انہوں نے گزارش کی ہے کہ آپ یہ پانی اتر جانے کے بعد ہمارے مساجد کو تعمیر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ تو ہم پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں، اور میں خود ذاتی طور پر جب ڈی جی خان کی اس تحصیل میں جہاں پر مستحق افراد تک ہم پہنچے اور ان سے ہم نے بات چیت کی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے الخدمت کے وہ ساتھی تھے جو سب سے پہلے ہمارے پاس پہنچے ہیں، اور یہاں پہ آنے کا رستہ جو ہے، جو سڑک تھی وہ پانی کی وجہ سے ٹوٹ گئی تھی، ایک پلی تھی، وہ گر گیا، وہ برج جو ہے وہ گر گیا تھا پانی کی وجہ سے، تو گاؤں کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ تو لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ پھر اس کی سائڈ سے ایک سڑک چھوٹی سی مٹی کی بنائی، اور وہاں سے پھر جو ہے وہ امداد آنا شروع ہوئی، اور الخدمت کے رضاکار وہاں پہ پیدل جو ہے وہ سامان لے کر پہنچے ہیں۔ تو بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ الخدمت کے رضاکار سب سے پہلے پہنچے ہیں، اور ہمارا کیونکہ پورے ملک کے اندر نیٹ ورک ہے، اس وجہ سے ہم ہر جگہ جہاں سے کال آتی ہے، جہاں سے پتہ چلتا ہے، وہاں پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سی جگہیں ایسی ہیں جنہیں خود الخدمت بھی اس کی کوریج اس طرح سے نہیں کر سکا۔ مثال کے طور پہ بلوچستان کے جو علاقے ہیں، وہاں کے جو رضاکار کام کر رہے ہیں، وہ خود بھی بیچارے پسماندہ حالات سے، ان کا پسماندہ حالات ہیں، ٹیکنالوجی ان کو کا استعمال اور یہ موبائل اور یہ چیزیں زیادہ وہاں پہ ہر ایک کے پاس نہیں ہے، اور پھر ظاہری بات ہے جب اس طرح کی آفت آتی ہے تو پھر وہ ریلیف جو ہے وہ فوکس ہوتا ہے، پھر تشہیر فوکس نہیں ہوتا۔ تو ریلیف کے کاموں کے اندر جو ہے وہ پوری تیاری کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ حامد بھائی، میرا اگلا سوال ہوگا کہ اگر آپ پرائیورٹائز کر سکیں تین مختلف سیگمنٹس جہاں پر سب سے زیادہ لوگوں کی ڈونیشنز کی ضرورت ہے، تو پلیز آپ اس کو لسٹ کر کے مجھے بتائیں، ہمارے لسنرز کو بھی بتائیں، کہ ہم جان سکیں کہ جب آپ نے اپنی آنکھوں دیکھا حال دیکھا ہے تو آپ کون کون سی ایسی سچویشنز کو کور کر سکتے ہیں ان ڈونیشنز کے ساتھ، اور کس طرح سے، یعنی کہ 1 2 اینڈ 3 کے حوالے سے۔ جی وقاص بھی آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے، اور یہ ضرورت بھی ہے کہ ہم پریورٹائز کریں چیزوں کو۔ تو میں ڈی جی خان کے جس علاقے میں گیا تھا، وہاں پہ سب سے زیادہ ضرورت لوگوں نے جس چیز کو خود ذکر کیا، ہم راشن ساتھ لے کر گئے تھے، کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے کر گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کھانے پینے کی چیزیں نہیں چاہیے، ہمیں یہ چیزیں مل جاتی ہیں، کوئی نہ کوئی کھانا روزانہ یہاں پہ پکا ہوا دے جاتا ہے۔ تو ہماری بنیادی ضرورت جو ہے، سب سے پہلی ضرورت وہ ہمیں کوئی چھت ڈال کے دے دے، یعنی ہمارے گھر جو ہیں وہ گرے ہیں، ہماری چھتیں گری ہیں، اب دھوپ ہو تب بھی باہر بیٹھے ہوتے ہیں، بارش ہو تب بھی باہر بیٹھے ہوتے ہیں، سامان کسی جگہ محفوظ نہیں کر سکتے، تو ہم اپنے لیے کوئی ہمیں چھت جو ہے وہ ڈال کے دے دے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا تحفہ ہوگا، انعام ہوگا، اور ہم اس کے احسان مند ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر ظاہری بات ہے کہ وہ علاقے جہاں پر ہر چیز تباہ ہوئی ہے، وہاں پر اگر پانی ابھی بھی کھڑا ہے، کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ پانی کھڑا ہے، وہاں پہ چھت نہیں ڈال کے دی جا سکتی، تو ایسے علاقوں میں جو ہے وہ ٹینٹس جو ہے وہ پرووائڈ کیے جائیں تاکہ لوگ عارضی طور پر کسی جگہ پہ رہ سکیں، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ اپنے گھروں کو جو ہے وہ جب زمین خشک ہو جائے، پانی خشک ہو جائے، تو پھر وہاں پہ ان کے گھر کی تیاری جو ہے وہ کی جائے۔ تو ایسے علاقے جہاں پہ چھت ابھی نہیں ڈالی جا سکتی، کمرہ نہیں تعمیر کیا جا سکتا، پانی کھڑا ہے ان جگہوں پہ، وہاں پہ ٹینٹس جو ہیں وہ ترجیح ہے کہ وہ ان کو پرووائڈ کی جائے۔ اور تیسرے نمبر پر پھر جو ہے وہ جو ہمارے لوگ بیچارے وہاں پر بیمار ہیں، اب دیکھیں مچھر کی وجہ سے وہاں پہ بہت زیادہ بیماری پھیل رہی ہے، اور لوگ بیچاروں کی ڈیتھس جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں، جانور بیمار ہو رہے ہیں، تو میڈیسن جو ہے، اور بطور خاص سپریز اس طرح کے کہ جو وہاں پہ ان بیماریوں کو کنٹرول کر سکیں، پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے جو بیماریاں پھیل رہی ہیں، تو اس کے لیے میڈیسنز اور لوگوں کی جو ہیلتھ ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے جو بھی ریکوائرمنٹ اور ضرورت ہے اس کو پورا کیا جا سکے، تو یہ تین بیسیکلی آپ سمجھ لیں کہ پریورٹیز ہمیں رکھنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہوگا کہ حکومت، جس کے بارے میں کافی زیادہ مختلف لوگوں کے احساسات ہیں، مختلف جذبات ہیں، تو حکومت کی طرف سے کبھی مدد ملی ہے این جی اوز کو، مختلف کیمپینز چلانے والوں کو، مختلف چیریٹی کے اداروں کو، یا پھر سارا کچھ خود ہی کرنا پڑتا ہے، یا پھر جب حکومت کو پیسے ملتے ہیں کیا وہ پروجیکٹس کو فنڈ کرتے ہیں این جی اوز کے ساتھ مل کے؟ یہ پاکستان میں ایک دوسرا المیہ ہے کہ ہم وہاں پر حکومت ہونے کے باوجود جو امداد ہے، حکومتی امداد ہے، وہ موجود نہیں ہے۔ لوگ بیچارے اپنی مدد آپ کے تحت، اور یہ جو این جی اوز ہیں، الخدمت کی طرح دیگر این جی اوز ہیں،
یہ وہاں پر کام کر رہی ہیں۔ ہم جہاں پہ جس علاقے میں گئے تو لوگوں نے بتایا کہ ہمارا جو مقامی ڈی سی او ہے جہاں پہ، یا ہمارا جو مقامی بلدیہ کا آفس ہے وہاں پہ ہم گئے، لیکن وہاں پہ بندہ ہی کوئی نہیں ہے، تالا لگا ہوا ہے، فون کرتے ہیں تو فون کا جواب نہیں دیتے۔ تو حکومت کی طرف سے کوئی اس طرح کا جو ریلیف ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچ سکا، اور جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں وہ بھی اپنے طور پر اور اپنے زور بازو کے اوپر کام کر رہی ہیں، اور اپنے اپنے انداز میں جہاں جس علاقے کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت ہے وہ امداد لے کر پہنچتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر حامد بھائی، کوئی ایسا انسیڈنٹ شیئر کرنا چاہیں گے جس سے آپ کے اوپر بہت گہرا اثر ہوا ہو؟ ظاہر ہے کافی زیادہ چیزیں آپ نے دیکھی ہیں، لیکن کوئی ایک بات اگر شیئر کرنا چاہیں ہمارے لسنرس کے ساتھ۔ جی وکاس بھی، بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جو ذکر کیے جا سکتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی انسان کے اندر خود یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ کسی دوسرے کے درد کو فیل کر سکے، اس کے درد کو محسوس کر سکے۔ اور فلڈ جب آیا پاکستان میں اور فلڈ نے تباہی مچانا شروع کی، تو ابتدائی جب ویڈیوز میں نے دیکھی اور چیزیں آنا شروع ہوئیں، تو اسی وقت سے جو ہے وہ ایک ایک ایسی کیفیت تھی کہ بندہ خود اس جگہ پہ جائے اور لوگوں کی مدد کرے، جو لوگ بیچارے وہ مشکل جو ہے وہ اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے، پانی سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، لوگ جن کا سارا گھر اور سارا سامان تباہ ہو گیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں، یہ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی پاکستانی، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی انسان جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ مصیبت زدہ کی مدد کر سکے۔ تو بطور خاص جب میں وہاں پہ ڈی جی خان میں گیا تو میں نے اس علاقے کو وزٹ کیا جہاں پہ یہ تباہی ہوئی تھی اور لوگوں کے گھر گر گئے تھے۔ تو وہاں پہ ایک معذور آدمی بیچارہ اپنے اپنے گھر، اس کا گھر گر چکا تھا، اور اس کے جو گھر کے اندر کوئی اور دوسرا مرد نہیں تھا، خواتین تھی، وہ چارپائی کے ساتھ بیچارہ جو ہے وہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھا تھا، اور بات بھی بیچارہ نہیں کر سکتا تھا، اور اپنی آنکھوں کے اشارے سے اور اپنے چہرے کے تاثرات سے جو وہ کہانی بیان کر رہا تھا، میرا خیال ہے کہ الفاظ بھی وہ کہانی بیان نہیں کر سکتے۔ اس کے چہرے کے اوپر جو جذبات تھے، وہ ایک تو احسان مندی بھی تھی کہ ہم وہاں پہ گئے ہیں اور اس کی بات سن رہے ہیں یا اس کو پوچھ رہے ہیں، اور دوسرا اس کی طرف سے ایک گزارش اور ایک ریکویسٹ بھی تھی کہ جو بھی اس کے گھر کو تعمیر کرنے میں، دوبارہ اس گھر کو بنانے میں مدد کر سکتا ہے تو وہ ہمارے لیے جو ہے وہ بہت ہی بڑا احسان ہوگا، بہت بڑا ہمارے لیے انعام ہوگا۔ تو اس قسم کے جب سینز بندہ خود وہاں پہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور مناظر دیکھتا ہے، تو پھر بندہ جو ہے وہ زیادہ جوش کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ ان کی مدد کے لیے کام کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ وہاں پہ ڈی جی خان کے اندر ہم نے جب یہ منظر دیکھا، اس کو پھر ہم نے ویڈیو کے اندر بھی کنورٹ کیا، لوگوں سے ریکویسٹ کی کہ وہ اس حوالے سے تعاون کریں۔ اسی طرح جو وہاں پر بچے ہیں بیچارے، وہ بچے جو ہے جو جن کے گھر بیچاروں کے گر گئے ہیں، اب وہ بیچارے بچے اپنے والدین کے ساتھ کوئی کسی جھونپڑی کے اندر، کسی ٹینٹ کے اندر، کوئی بیچارہ کسی کے دوسرے کے گھر پہ جو ہے وہ پناہ لینے پر مجبور ہے۔ تو ان بچوں کو خوشیاں واپس دلانا کہ وہ بچے اپنے گھروں میں جا سکیں، وہ جہاں پہ کھیلتے تھے ان جگہوں پہ دوبارہ کھیل سکیں، جو اسکول جاتے تھے وہ بچے دوبارہ اسکول کے نظام میں آ سکیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں موٹیویشن دیتی ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، اور ان گھروں کو اور ان آبادیوں کو دوبارہ آباد کرنے میں اپنی کنٹریبیوشن جو ہے وہ دیں۔ میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اس بات چیت کے لیے، ہمارے لسنرس کو بتانے کے لیے کہ جہاں پر وہ ڈونیشنز دیتے ہیں وہ کہاں پر استعمال ہو رہی ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ونس اگین، اپنا خیال رکھیے گا، اور جاتے جاتے ہمارے لسنرس کو کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی وقاص بھی، آپ کا بھی بہت شکریہ، تمام لسنرز کا بہت شکریہ جنہوں نے سنا۔ میں بس آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انسان کو دوسرے انسان کی مدد ہر حال میں کرنی چاہیے، اور جو خاص طور پہ مصیبت میں گرفتار ہو جائے، جو بیچارہ کسی سیلاب کی وجہ سے اپنے گھر سے بے گھر ہو جائے یا کسی اور وجہ سے، اس کی مدد کریں جو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایک اچھی جگہ پہ رکھا ہے، جہاں پہ ہمیں چھت میسر ہے، جہاں پہ کھانا میسر ہے، جہاں پہ روزگار میسر ہے، ہر چیز ہمیں میسر ہے۔ تو ہم اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو بیچارے اس سیلاب کی آفت کی وجہ سے اپنے گھروں سے محروم ہو گئے، کھانے سے محروم ہو گئے، چھت سے محروم ہو گئے، تعلیم سے محروم ہو گئے، صحت کے مسائل ان کو درپیش ہیں، ان کی مدد کے لیے جتنا زیادہ ممکن ہو سکتا ہے کریں۔ اور یہ بھی میں آپ کے سامعین سے شیئر کرتا چلوں کہ
پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ اس حوالے سے ایکٹیو ہیں، کام کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ کریں، ان کا ساتھ دیں۔ الخدمت بطور خاص اس حوالے سے ایک منفرد انداز میں کام کرتی ہے، بہت ٹرانسپیرنٹ ہے، اور پوری دنیا کے اندر اب الخدمت کے کام کی اپریسیشن ہو رہی ہے۔ پاکستانی چینلز، انٹرنیشنل چینلز اور انٹرنیشنل جتنے بھی فورمز ہیں اس کے اوپر الخدمت کا نام آ رہا ہے۔ تو آپ الخدمت یورپ کا دست و بازو بنیں، اس کے ساتھ کام کریں، اور الخدمت یورپ کو صرف آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا وقت، آپ کی صلاحیت، آپ کی جو آپ کی انپٹ ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو آپ والنٹیئرز بنیے، الخدمت کے اس پیغام کو آگے دوسروں تک پہنچائیے۔ کوئی اگر خود نہیں بھی فائنینشیل سپورٹ کر سکتا لیکن وہ اپنا ٹائم دے دیتا ہے، اس میسج کو آگے کنوے کرتا ہے، لوگوں تک بات پہنچاتا ہے، تو یہ بھی اس کی طرف سے ایک نیکی ہے اور اس کے لیے صدقہ جاری ہے۔ تو کائنڈلی آپ اس مصیبت کے وقت میں اپنی پاکستانی قوم کو، بہن بھائیوں کو یاد رکھیں، اور الخدمت اور اس طرح کی جو این جی اوز ہیں ان کا ساتھ دیں، تاکہ ہم وہاں پہ ریلیف کا کام جو ہے وہ بڑے پیمانے پر کام کر سکیں۔ آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ جتنے بھی لسنرز اس وقت سن رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں اردو میرا نام ہے وقاص میر، اور یاد رکھیے پاکستان کو آپ کی ڈونیشنز کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر ڈونیشن نہیں دے سکتے تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔